बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक की दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है और ये तब्दीली हमें तो नज़र आ रही है, कम अज़ कम बाकी लोगों को नज़र आ रही है या नहीं इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्टेटस को ख़त्म हो रहा है और उसके लिए अगले इक़दामात और अगला जो सियासी नक्शा है वो तैयार किया जा रहा है और उसके खद्दो खाल वाज़े किए जा रहे हैं और एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। केयर टेकर सेटअप के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं लोग और जिनको कहा जा रहा है कि आप मुतवक्के उम्मीदवारों में शामिल हैं और मुतवक्के टीम में शामिल हैं, वो अपनी निजी महफिलों में बता रहे हैं। कुछ ने आके टॉक शोज़ में बता दिया, टीवी टॉक शोज़ में, कुछ निजी महफिलों में बता रहे हैं, कुछ अपने दोस्तों को बता रहे हैं और ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, बड़े बड़े ताजरों को बहुत पता है कि इस वक्त पस मंज़र में क्या चल रहा है। जबकि जो पॉलिटिकल पंडित हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, मेन पॉलिटिकल पंडित जो समझते हैं, रग रग से वाकिफ़ हैं, ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट की रग रग से वाकिफ़ हैं, उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं, खिसकती जा रही हैं। लिहाजा हर कोई अपनी अपनी जगह पे तैयारी कर रहा है और अपने आप को सिक्योर कर रहा है, अपनी अपनी पार्टी को हर कोई सिक्योर कर रहा है जहाँ जहाँ वो मौजूद है। तो चीज़ें उसी तरफ बढ़ रही हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास भी 2 हो गए हैं और उसमें भी जो सर फहरिस्त मामला रहा वो रहा है इकॉनमी का, मईशत का। और मईशत मजबूत कब होगी? मईशत मजबूत वो कहते हैं तब होगी कि जब सियासी इस्तेहकाम आएगा, जब कोई मजबूत हुकूमत आएगी और जिस हुकूमत के बारे में पता होगा कि इसने अगले 5 साल सर्व करना है। उसके बगैर मईशत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकती। जो हवा उखड़ चुकी है, जो पाँव उखड़ चुके हैं, उसमें कोई बेहतरी के चांसेस नहीं हैं। इसलिए ना ही लोकल मार्केट और ना ही इंटरनेशनल मार्केट और ना ही मुकामी इदारे और ना ही बैनुल अक़वामी इदारे ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार हैं या एतबार करने के लिए तैयार हैं। सबका जो एतमाद है, डिस्ट्रस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए ये कॉस्मेटिक्स मैयर से ये चीज़ें नहीं आएंगी और जब तक ये पाकिस्तान में सियासी क्योस ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये अनरेस्ट ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये मुमकिन नहीं कि आप अपनी मार्केट को स्टेबल कर सकें। इंटरनली और एक्सटर्नली ये मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये कि कमज़ोर हुकूमत जो है, जब तक ये कमज़ोर हुकूमत रहेगी उस वक्त तक आपके जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। पाकिस्तान पे बैरूनी दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि कमज़ोर हुकूमत, कमज़ोर मईशत और फिर अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बारगेन करने में, बात करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी नज़र आती है। और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया को पता हो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो हैं वो सेम पेज पे नहीं है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कुछ और सोच रही है, पॉलिटिकल प्लेयर्स कुछ और सोच रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और जगह खड़ी है और पीडीएम के अंदर शामिल जमातें हैं वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ये तसल्ली से ये अब बादल न खास्ता और बाजवा साहब जा चुके हैं और बाजवा साहब ने जो कुल खिलाने थे वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं और पता चल रहा है कि ये सारे का सारा किया धरा बाजवा साहब का ही है। एमक्यूएम को ख़राब करने वाले बाजवा साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को इशारा करने वाले बाजवा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को 2 धड़ों में तकसीम करने वाले बाजवा साहब, ये सारे बता रहे हैं किसी को कुछ कह रहे थे, किसी को कुछ कह रहे थे। और बाकी ड्राइंग रूम में आबाद सारों को करने वाले बाजवा साहब। तो लिहाजा ये सारे का सारा जो एक है था वो सारे का सारा फ्लॉप हो चुका है, पूरे का पूरा जमीन धड़ाम से गिर चुकी है, जमीन बोस हो गया सारे का सारा सिस्टम। बहरहाल अब आगे बढ़ना है तो हम जरा पॉलिटिकल सिचुएशन पे देख लेते हैं। आप अगर कल कौमी सलामती कमेटी का एलामिया पढ़ें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़े खुलकर बयान कर दी गई हैं। अगर आप एक एक लाइन को, एक एक जुमले को ज़रा अच्छे तरीके से एग्जामिन करें और उसको एनालाइज करें तो आप पहुंच जाएंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और 6 घंटे की मीटिंग हुई, 6 घंटे की, और चार दिनों में 2 दफ़ा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और 6 घंटे का आखिरी सेशन हुआ। और उस आखिरी 6 घंटे के बाद जो एक ही चीज़ सामने आई है और वो है इकॉनमी, इकॉनमी और इकॉनमी। और इकॉनमी के लिए रोड मैप, इकॉनमी के लिए ये करें, मईशत को ये करें,
معیشت کو درست کریں، صحیح کریں، یہ سارا کچھ تھا۔ تو معیشت تو پھر کس نے روڈ میپ تیار کرنا تھا؟ یہ سارے کا سارا ایک صرف عمران خان صاحب کو نکالا ہے، باقی سارے تو سارے اکٹھے ہیں، جمع ہیں، تو پھر اس میں دے کیوں، اس میں اس نوبت تک، اس حالت تک، اس کیفیت تک پہنچے کیوں؟ تو یہ ایک بڑا کوشچن ہے، یہ کوشچن ہے ناکامیوں کا، کہ یہ سارے کا سارا تجربہ جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے ناکام ہوا ہے۔ اب واپس جا رہے ہیں 20 سال پیچھے کی طرف، جو ہماری تھی دہشت گردی کے خلاف جنگ، امن و امان کا مسئلہ، خودکش حملے، ہمارے پاک افغان بارڈر، خیبر پختونخوا ڈی سٹیبل، بلوچستان ڈی سٹیبل، یہ سارے کا سارا ہم اس میں تو جا چکے ہیں 20 سال پیچھے۔ ساری کی ساری قربانیاں ہماری ہوا ہو گئیں اور پانی میں بہہ گئیں۔ ہمارا خون جو ہے، ہمارا خون 80,000 سے 1 لاکھ نفوس کا، ایک شہریوں کا، اس میں ہر تمام پاکستانی تھے، وہ خواہ وردی میں تھے، خواہ وہ بغیر وردی کے تھے، خواہ وہ سیکورٹی فورسز کے تھے، خواہ وہ اسکول ٹیچر تھے، خواہ وہ ہمارے اے پی ایس کے بچے تھے، 1 لاکھ، وہ سارے کا سارا خون جو ہے وہ بہا دیا گیا ہے ہم نے اپنے رجیم چینج آپریشن میں۔ 1 لاکھ ہمارے پاکستانیوں کا خون اس رجیم چینج میں ہم نے بہایا ہے، جبکہ یہ سارا کام آرگینیکلی بھی ہو سکتا تھا، اور الیکشن سٹارٹ ہو چکا تھا، حکومت کو تبدیل ہونا ہی تھا، الیکشن ہونے ہی تھے، لیکن نہیں، ایک مجرمانہ حرکت کی گئی، مجرمانہ حرکت، قومی مجرمانہ حرکت کی گئی، جو یہ سارا کچھ کر کے، یہ اب پیپلز پارٹی کو پتہ ہے، مسلم لیگ نواز کو بھی پتہ ہے، مولانا کو بھی پتہ ہے، ایم کیو ایم کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آخر یہ 2-3 لوگوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ باہر آگے بڑھتے ہیں، تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے جی، یہ الیکشن کی طرف جانا ہے، اور اس کے لیے حفاظتی انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں، اور حفاظتی انتظامات ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اور فیصلے باجوہ صاحب کے تھے اور کر کے وہ گئے ہیں، اور اس کے بعد اب بھگتنا پڑ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ، موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور کیونکہ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کو بھی ایک دفعہ رکھ لیا گیا ہے، مسلم لیگ نواز پہلے سے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اسی سوچ میں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ناراض ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے ناراض اس لیے تھے کہ ان کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کو سپیس دی گئی اور جگہ دی گئی۔ عمران خان صاحب کو حالانکہ ان کا الیکشن تھا ہی، 2018 کا ان کا الیکشن تھا اور روکا نہیں جا سکتا تھا، 2013 میں ان کے نمبرز کم کیے گئے تھے، اور وہ کیانی صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے کیے تھے، اور یہی سچویشن تھی، ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، آگے بڑھنا تھا، تو وہ نمبرز، اور پھر 2018 میں تو یہ ہے ان کا، اسی لیے وہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کی گردان پڑتے رہے۔ بہرحال اب یہ ہو رہا ہے، اب پھر بدگمانیاں بڑھ رہی ہیں، اور یہ بدگمانیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بڑھ رہی ہیں، مسلم لیگ نواز کی بھی بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف ابھی تک اس ذہنی کیفیت میں نہیں ہے جس ذہنی کیفیت میں نواز شریف صاحب، مریم بی بی، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اس کیفیت میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ابھی بھی قابل قبول ہیں، اور عمران خان صاحب ابھی اس حد تک نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود جو حتمی طور پہ کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم اور ان کے مذاکرات تھے گورنمنٹ کے، ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے مذاکرات تھے، اور بھاری بھرکم ڈیلیگیشن زرداری صاحب کو منانے کے لیے گیا ہوا تھا، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے گیا ہوا تھا، حکمراں اتحاد میں شامل تمام جماعتیں اس میں نمائندگی تھی، اس میں خالد مقصی صاحب تھے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی نمائندگی تھی، اس میں مسلم لیگ نواز کی نمائندگی تھی، سب کے سب وہاں گئے تھے، اور زرداری صاحب کو یہ کہنے گئے تھے کہ جناب اگر آپ نے ایم کیو ایم کو سپیس نہ دی تو پھر پوری کی پوری وفاقی حکومت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی، اس لیے آپ ایم کیو ایم کو سپیس دیں، یونین کونسل والی بات مانیں، اور ان کو کراچی میں سیاسی نمائندگی ان کے مینڈیٹ میں رکاوٹ نہ بنے۔ زرداری صاحب نہیں مانے، پیپلز پارٹی نہیں مانی، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے میں اشارہ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے توڑی گئی ایم کیو ایم اور تقسیم کی گئی، پی ایس پی وہ الطاف حسین صاحب کو فارغ کرنا تھا، الطاف حسین فارغ ہوا ہائی کورٹ کے نتیجے میں، ہائی کورٹ کا فیصلہ، اس کے بعد پھر تشدد اور مار دھاڑ جو بھی تھا ان کو فارغ کیا گیا، اور ان کو فارغ کرنے کے بعد پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ کئی حصوں میں بٹ گئی، پی ایس بی بن گئی، ڈاکٹر فاروق ستار
یہ سارے الگ الگ ہو گئے. کامران ٹھسوری کو MQM سے نکال دیا گیا, پھر ان کو واپس لایا گیا, واپس لا کے ان کو یہ ٹاسک دیا گیا, گورنر ہاؤس میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کے حق پہ بھی ڈاکہ مارا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ MQM کو پہلے ان کو کھڑا کیا گیا تھا, پھر عمران خان صاحب کو جگہ دینے کے لیے ان کو توڑا گیا, اور پھر اب دوبارہ ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اس میں عمران خان صاحب بھی نشانہ ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی نشانہ ہے, اور زرداری صاحب اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف زرداری صاحب کو بلوچستان کی راہداری میں جگہ دی جا رہی ہے, دوسری طرف پیچھے MQM کو تگڑا کیا جا رہا ہے, اور پھر MQM کے لب و لہجے میں پھر وہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ امن اور انصاف سے امن قائم ہو سکتا ہے, امن سے انصاف نہیں آ سکتا. یعنی وہ اس طرف بھی جا رہے ہیں, کیونکہ MQM کا جو ریئل ووٹ بینک ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ وہ جس طریقے سے 2-2 لاکھ اور 1.5 لاکھ اور 1.25-2 لاکھ ووٹ جمع آتے تھے, اس طرح سے کبھی بھی نہیں رہا. یہ اسی وقت ہوگا جب فری ہینڈ ان کو دے دیا جائے کہ جائیں جی آپ کے یہ بیلٹ پیپر پڑے ہیں, یہ پولنگ بوتھ ہیں, آپ جائیں اور آپ کا جانے کا, اور اس کے بعد ٹھپے لگنا شروع ہو جائیں. تو وہ سیزن تو واپس نہیں آ سکتا, بہت مشکل ہے کہ وہ سیزن واپس آئے, کیونکہ اب صورتحال اس طرح سے نہیں ہے. اور اگر اس سیزن کو واپس لانے کی کوشش کی گئی, مار دھاڑ اور گن پوائنٹ اور سب کچھ, یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا MQM کو جمع کرنے کی کوشش, اس میں پیپلز پارٹی بھی نشانہ ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی نشانہ ہے, اور نمبرز کم کر کے اور انڈیویجولز کو. اب یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس سے ایک اور تصویر پیش کروں گا آپ کو, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملک کو مضبوط کرنا ہے یا ملک کو کمزور کرنا ہے. اس طرح کی یہ دھڑے بندیاں. پھر پنجاب میں کی جا رہی ہے. زرداری صاحب نے مکمل طور پہ انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اگر آپ سپیس دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر ویل اینڈ گڈ, آپ ادھر آ جائیں اور آ کے MQM کو بھی پھر آپ جگہ دے دیں. لہٰذا وہ بات بن نہیں رہی, اور MQM کے پاس اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, MQM کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جب تک اس میں کرنٹ دورانا ہے, پرانی MQM اور اپنے کارکنوں کو, ورکرز کو متحرک کرنا ہے, تو اس کو پھر بڑا سٹیپ لینا پڑے گا, اور وہ بڑا سٹیپ ہے حکومت سے نکل جانے کا. اگر وہ حکومت سے نہیں نکلتے اور پھر ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ اگلے 2-4 مہینوں میں ان کو ملنا کچھ نہیں ہے, 2-4-6 مہینوں میں پیپلز پارٹی, زرداری صاحب ہر صورت میں MQM, وہ یہ سمجھتے ہیں, زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے معاملہ خراب ہو چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. تو اگر عمران خان کے ساتھ خراب ہیں تو پھر ہمیں سپیس دینی چاہیے, ہمیں تگڑا کرنا چاہیے, ہم سندھ میں اپنے آپ کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ آپ MQM کو لے آئیں. تو یہ ہے. دوسرا, مسلم لیگ نواز بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو MQM کو تگڑا کیا جا رہا ہے, اور پھر بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی ذرا سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, تو یہ کسی وقت بھی MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ جو ہے, یہ دونوں حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے, اور ان کے لیے پھر مسائل پیدا ہوں گے. اب اگلے 4-6-8 مہینے جو ہیں, فار ایگزامپل یہ مدت پوری بھی کر لیتے ہیں, جس کا کوئی چانس نہیں ہے, مدت پوری بھی کرتے ہیں, تو بھی ان کو کیا کرنا پڑے گا, تو بھی ان کو MQM کو خوش کرنا پڑے گا. اور MQM اگر بلدیاتی الیکشن میں خوش نہیں تو ان کو پھر بلینز میں ترقیاتی فنڈز دینے پڑیں گے, اور وہ براہ راست دینے پڑیں گے, اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. اپنے حلقے انہوں نے سیدھے کرنے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب, پیپلز پارٹی اور یہ پہلے ہی آپس میں گڑبڑ چل رہی ہے, تو لہٰذا یہ چیزیں سٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہی, بلکہ ڈیسٹیبل ہی ہو رہا ہے. اور اب جو آج اعلان کیا ہے کابینہ کے فیصلوں سے, تو اس میں اگین وہی کہوں گا کہ جیسے ہم دہشت گردی میں 20 سال پیچھے جا رہے ہیں, اسی طریقے سے ہم یہ شادی ہال, یہ دکانیں اور یہ سارا بجلی کی انرجی, موٹر سائیکل, گاڑیاں, بسیں, یہ سارا فیول جو بل ہے, امپورٹ بل, اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا. تو ہم واپس 20 سال پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ہم 20 سال پیچھے گئے ہیں صرف ان 9-10 مہینوں میں. یعنی کہ پچھلا ایک سال 2022 جب سے یہ رجیم چینج اور عدم اعتماد اور یہ سارا کام شروع ہوا, جب سے باجوہ صاحب کے ڈرائنگ روم میں ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی ہیں, اس وقت سے لے کے آج تک جو کچھ ہوا, اس وجہ سے ہم 20 سال پیچھے جا رہے ہیں. اس میں پولیٹیکل پلیئرز کا اتنا رول ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز بے صبرے نکلے, اور اگر وہ
تھوڑے سے صبرمند رہتے اور ثابت قدم رہتے تو ان کو ملنا ہی تھا حصہ. اگلے الیکشن میں ان کو سب کچھ مل ہی جانا تھا، لیکن بے صبرے ہیں، اور بے صبرے ہونے کی وجہ سے سب نے اپنی عزت گنوا بیٹھے، اور اب وہ اس نوبت تک آئے ہوئے ہیں کہ اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.